अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। पूरे मुल्क में एक बात बार बार हो रही है और वो पाकिस्तान में नए सूबों बनाने की बहस है। उस पर आप मुख्तलिफ मोबाइल से भी देख रहे हैं, कभी यूनिवर्सिटीज़ में कंडक्ट हो रहे हैं, कभी थिंक टैंक्स कंडक्ट कर रहे हैं, इस पर करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स हो रहे हैं और एक बहुत स्पीडीली एक इंटरेस्ट है जो इसमें डेवलप हो रहा है। लेकिन अपोजिशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, एक स्टेक होल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है और आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और वो मुतालबात जो माजी में थे अगर वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए तो आने वाले इस तरह के नए मुतालबात को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल में जब वही लोग जिसमें से बेशतर इसके हामी भी नहीं रहे और उनका वोट बैंक डैमेज होगा। हमारे साथ एजाजुल हक साहब मौजूद हैं, सरबरा मुस्लिम लीग ज़िया और गवर्नमेंट के इत्तेहादी भी हैं। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, आप ज्वाइन करें। आप ये ख़ुद तस्लीम करते हैं कि गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही है, निज़ाम डिलीवर नहीं करा, इसके बावजूद आप गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं। अभी मैं सुन रही थी MQM के लोग भी कह रहे थे कि नए सूबे और यूनिट्स सिर्फ फेडरल की ज़रूरत नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में हर सूबे में इसकी ज़रूरत है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इसी टीम के साथ आप क्यों चाहेंगे कि ड्रैग हो सिस्टम? क्या आप नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा एक्सपर्ट्स आए इसके ऊपर काम करें और फिर इस फार्मूला पे अमल किया जाए? देखिए, ये बहस जो है ना पिछले 80 साल से चल रही है कि इस मुल्क में कौन सा निज़ाम है जो कि सही डिलीवर कर सकेगा, या पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसकी बहुत ही बहस चलती रही। हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखे जब मार्शल द्वार थे, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखे जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पहले प्रेसिडेंट बने और फिर उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आए। बात यह है कि जब गवर्नमेंट से डिलीवर नहीं कर सकेंगी तो फिर ये नए एक्सपेरिमेंट्स की बात जो है ना कुछ अरसे के बाद आने शुरू हो जाते हैं। अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मैं गवर्नमेंट के साथ बैठा हुआ हूँ कोलिशन में, लेकिन मेरे पास और कोई जगह नहीं है बैठने के लिए। लेकिन जब गवर्नमेंट आपसे मुशावरत ही नहीं करेगी, आपसे बातचीत ही नहीं करेगी और आपसे मशवरा नहीं करेगी, कल सर आप ऑपोजिशन में बैठ जाएं। नहीं, ऑपोजिशन में नहीं बैठ सकते हम। ऑपोजिशन में क्यों बैठ जाए? अगर ऑपोजिशन कोई अच्छा काम कर रही होती, ऑपोजिशन कोई पता नहीं कल को के चले हम असेंबली से बाहर निकल, कमेटियां तो उन्होंने छोड़ दी है, पहले असेंबलियां तोड़ दी थी। तो ऑपोजिशन भी कोई अब मुस्बत किरदार अदा नहीं कर रही कि इंसान कहे कि इनके साथ बैठ कर मैं शायद कोई प्रोडक्टिविटी दिखा सकूँगा। तो इसलिए हाँ, इंडिपेंडेंट बैठ सकते हैं। वो मैं सोच रहा हूँ कुछ अर्से के बाद शायद वहाँ इंडिपेंडेंटली बैठना पड़ जाए तो वहाँ पर बैठ जाएंगे। कल एक मैं आपको बता दूँ, एक मैसेज आया कि गवर्नमेंट ने अपने इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया। तो मैंने उसी मैसेज पे दोबारा उनको लिख कर भेजा कि कौन से इत्तेहादियों से बातचीत की आप, या सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ की है या बाकी इत्तेहादियों के साथ भी की है? क्योंकि हमारे साथ तो ना बजट से पहले मशवरा हुआ था ना बाद में मशवरा हुआ। जी एजाज साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपसे कोई बात नहीं हुई है और जब आपने खुद अप्रोच किया तब भी आपसे ये कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि हमसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल का एक व्यू पॉइंट आ रहा है, अलीम खान का एक व्यू पॉइंट आ रहा है, ये वज़रा हैं। क्या ये इनफरादी तौर पर बात कर रहे हैं या आपको लगता है कि बैक डोर इसके ऊपर बातचीत चल रही है या डायरेक्टली बात करनी चाहिए? क्योंकि कोई जनरली तो हम देख रहे हैं कि ओपिनियन आ रही है कि यूनिट्स बनने चाहिए, तो फिर क्या है विच इज़ स्टॉपिंग राना सनाउल्लाह टू एडमिट और शेयर दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड डोर्स? देखिए, आपकी बात ये सही है। ये जब एक हुकूमत के वजीर ने ये बात की कि मजीद सूबे या यूनिट होने चाहिए, तो फिर ये बहस शुरू हुई ना, जगह टॉप शोज में भी आ गई और उसके बाद तो PGIS की वजारत ने भी इनडायरेक्टली एंडोर्स कर दिया। और उसके बाद आजकल हो रहे मुझे बुलाया गया एक दो फोरम्स में जहाँ पे क्या कहते हैं ग्रैंड डिबेट करवाने की कोशिश की जा रही है इस मसले पे। लेकिन बात यह है, देखें, इस पे जब तक हुकूमत के अंदर वजीर को चाहिए कबीना में बात करते, अगर कबीना का कंसेंसस पैदा हो जाता तो फिर उनको चाहिए था कि वो आगे चलकर इत्तेहादियों से बात करते। जब इत्तेहादियों से बात कर लेते तो फिर ये डिबेट शुरू कर जाते। अब पिछली दफा भी यही हुआ था कि जब, लेकिन एजाज साहब एक व्यू पॉइंट तो ये भी है कि 18वीं तरमीम के बाद मैंडेटरी हो गया था फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कि यूनिट्स या सूबे बनाए जाए, फिर वो फॉर सम रीज़न किया नहीं गया।
کیا آپ لوگ اگر پہلے والی مطالبات کو امپلیمنٹ کروائیں تو پھر آپ کے لیے نئی ریسٹرکچرنگ آسان ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک نیا مطالبہ ہے آن نیو گراؤنڈز. لیکن اسی طرح کی بات جب ماضی میں ہوتی رہی ہے تو وہ کسی کو یاد نہیں کہ مینڈیٹری کیا تھا 18ویں ترمیم کے بعد. لوکل باڈیز الیکشن نہیں کروایا، پاور ٹرکل ڈاؤن نہیں کی، بجٹ کا مسئلہ ہے، یونٹس بنائے جا سکتے تھے، کہا بھی گیا قانون میں نہیں بنائے، پہلے اس کو کروائیں. آپ کو نہیں لگتا ایسا ہونا چاہیے؟ جی جو آپ کہہ رہی ہیں نا بات، وہ 18ویں ترمیم میں ویسے بھی ابھی بہت سے بات ہو رہی ہے، اور جیسے NFC ایوارڈ کی بات ہوئی اور کوشش یہ کی گئی کہ اسے واپس لایا جائے، 18ویں ترمیم لائے. اس کے بارے میں بہت سی ڈبیٹ کھل چکی ہے کہ یہ صحیح ہوا تھا یا غلط ہوا تھا. حالانکہ اس کو بہت سا کریڈٹ پیپلز پارٹی نے دیا ہے، لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو میں کیپیسٹی بلڈنگ نہیں تھی. انہوں نے تمام چیزیں یعنی کہ ہیلتھ ایجوکیشن لینے کے بعد اس کو سنبھال نہیں سک رہے، اور ایسی بہت سی چیزیں تھیں. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ نئے صوبوں کی بات کر رہے ہیں، کیا موجودہ جن صوبوں کے اندر ہیں وہ اپنی سلطنت کو پکڑنے دیں گی؟ وہ کبھی بھی پکڑنے نہیں دیں گی اپنی سلطنت کو. تو صوبے بنانے کی بات تو ایسی ہے جیسے نہریں بنانے کی بات ہوئی تھی، پھر نہیں بن سکی. اسی طرح صوبے بنانے کی جو بات ہو رہی ہے وہ بھی نہیں چلے گی اگر ان کو یہ گارنٹی کروائی جائے گی کہ آپ کا ڈومین جو ہے وہ وہی رہے گا، صرف ہم انتظامی یونٹس بنانے کے لیے جا رہے ہیں. 3 ڈویژنس کا مل کر ایک بنانا. اجازت الحق صاحب ایک سوال لے لیجئے کہ نون لیگ کیوں چاہے گی کہ پنجاب تقسیم ہو؟ ایک پارٹی 10 یا 12 کروڑ آبادی پہ رول کر رہی ہے، وہ کیوں چاہے گی کہ ایک بڑا حصہ اسے لے لیا جائے اور کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے؟ بالکل یہی حساب پیپلز پارٹی کا ہے. اس کے لیے بھی ایک عام تاثر یہ کہ اس معاملے کو طول دیا جائے گا، کہا جائے گا پہلے بلدیاتی نظام ٹھیک کرتے ہیں، یا پھر یہ سیاسی بحث دوبارہ شروع ہو جائے گی کہ پہلے سندھ کو تقسیم کریں یا پنجاب کو تقسیم کریں. کیونکہ ہم نے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے الیکشنز میں کہ جب چھوٹے گروپس آئے ہیں تو ووٹرز ٹرن آؤٹ کی ڈائریکشن چینج ہوئی ہے. فار ایگزامپل PTI کے دور میں اس وقت کہ جب ضمنی الیکشنز ہوتے تھے تو PTI کو ووٹ نہیں پڑا تھا، تو یہ پرفارمنس بیسڈ اورینٹیشن بھی ہوتی ہے ووٹرز کی. تو یہ ایک گارنٹی تو نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک ہی پارٹی جیتے گی، لیکن ایٹ لیسٹ اس کو ایک تسلی ضرور ہوتی ہے کہ نئی اوپینین میکنگ اپرچونٹیز نہیں مل رہی. تو ڈویژن سے تو اوپینین میکنگ اپرچونٹیز ملیں گی. یہ دونوں پارٹیز ایسے کیوں چاہیں گی؟ میں وہی بات آپ سے کر رہا تھا، اور یہی بات میں کر رہا ہوں. یہ بات میں نے اسٹریس کی ہے کہ یہ جماعتیں جو ہیں یہ سلطنتیں ہیں، یہ رائل فیملیز ہیں، یہ اپنے ڈومین کو اپنی سلطنت کو سکڑنے نہیں دیں گی. تو اس لیے جیسے نہریں نہیں بنا سکے تھے اس طرح آپ صوبے بھی نہیں بنا سکیں گے صورتحال میں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یونٹس بنا دیں، انتظامی یونٹس بنا دیں. اجازت الحق صاحب آپ کی بات سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پریشر نہیں ہے، یا ہائیسٹ لیول پہ عسکری قیادت میں یا سیاسی قیادت میں یہ سوچ نہیں پائی جاتی ہے، یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ یہ ہو، کیونکہ وہی ایک طرح کا پریشر ہو سکتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ کوئی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس آپشن نہیں ہے اس کو قبول کرنے کے علاوہ، کیونکہ یہ نیڈ آف دی آر ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے نہریں نہیں بنی ویسے صوبے بھی نہیں بنیں گے؟ میں تو ایک ڈبیٹ کے طور پہ کہہ رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ پہلے بڑی کوشش کی 26ویں 27ویں ترمیم میں کہ ہم جو ہے وہ نئی نہریں بنائیں گے، چولستان کو آباد کریں گے، پاکستان ہوگا، یہاں پر ہم فوڈ سیکورٹی دیں گے. لیکن ان جماعتوں نے نہیں دینے دی، اور ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے کہ ڈیم کی طرف چھوڑ دیا گیا تھا. اجازت الحق صاحب اگر جیسے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو کسی نے کوئی بات نہیں کی، اگر گورنمنٹ سے بات کریں تو گورنمنٹ کیا کہے گی؟ گورنمنٹ تو کچھ بھی کہے گی، گورنمنٹ تو محدود ہے نا اس وقت اسلام آباد تک. سپوز کی بات کریں گے لیکن گورنمنٹ تو کی ریٹ 18ویں ترمیم کے بعد صرف اسلام آباد ٹیریٹری میں ہے نا، وہ تو نہ کوئی آپ نے دیکھا. لیکن 2/3 میجورٹی کے لیے تو گورنمنٹ انوالو ہوگی نا کسی بھی لیول پہ، چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہو، وفاقی سطح پہ ہو. اس میں تو پھر وزیروں کے پاس یہ آپشن نہیں رہ جاتی کہ وہ کہیں کہ ان سے کسی نے بات نہیں کی ہے. اگر فار ایگزامپل بات کر لی آفیشلی، جو کہ اب تک وہ کہتے ہیں آفیشلی بات نہیں کی، تو وہ کیا جواز دیں گے یہ نہ کرنے کا؟ نہیں، جواب تو یہی دیں گے جی کہ ہماری سلطنت جو ہے وہ سپر جائے گی، اور انہوں نے کیا کہنا.
آپ دیکھیں نا، مطلب ابھی بات کر رہی ہیں آپ کہ ہر صوبہ ہر اپنے صوبے کو سلطنت بناتا ہے. مجھے بتائیں کہ وفاق کے وزیر اعظم کتنی دفعہ گئے ہیں کے پی ٹی میں، کتنی دفعہ گئے ہیں بلوچستان میں، ٹھیک کتنی ہے. دفعہ گئے اعجاز صاحب یہ بتائے گا کہ ایک یہ بھی رائے ہے کہ پی ٹی آئی چونکہ صوبوں کے حوالے سے ماضی میں بھی انگیج ہوتی رہی ہے اداروں کے ساتھ، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، اور کچھ دن میں یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ اس دفعہ ایک ایسا بینچ بنا ہے جس کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ قانونی طور پہ کیا سلوک کرے گا. تو کیا ایسی کچھ آپشن ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف بھی ملے، ملاقاتیں بحال ہوں، اینڈ دین پی ٹی آئی گیٹ ٹو ہیو دس بگ پولیٹیکل اپرچونٹی ٹو سروائیو آن دس آئیڈیا کہ صوبے بنے اور وہ بنانا بھی چاہتے ہیں؟ اس طرح پی ٹی آئی کی انٹری آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو ایک پولیٹیکل سپورٹ بھی ملے گی؟ دیکھیں پی ٹی آئی تو اس کے حق میں، انہوں نے تو اوپنلی کہا ہے، اور پہلے بھی یہ کہا تھا، ہم نے بھی 1990 سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں. بات کو فیصلہ کرنے والے ہیں، جب تک وہ نہیں آن بورڈ آئیں گے تو پی ٹی آئی تو اس وقت اپوزیشن میں ہے نا. ان کا کہنا یہ بہت اچھی بات ہے، ان کے لیے فلیکسیبلٹی دکھانا بہت اچھی ہے. اور آج بھی جس طرح وزیر اعظم نے کہا کہ بھئی آئے میرے ساتھ بیٹھے، کل کو میں امید کر رہا ہوں کہ کوئی پی ٹی آئی سے بھی بیٹر سینس ول پرویل تو کہیں گے آئیں جی ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، پھر بات سے بات آگے چلے گی. اس میں بہت سی چیزیں پھر ڈسکس ہوں گی، بہت سی بھی آ جائیں گی اور بہت سے راستے بھی کھولے گے. لیکن اعجاز صاحب، آپ گورنمنٹ کے اتحادیاں، آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کی کوئی تیاری نہیں ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا یا اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کا. کاؤنٹر کرنے کی بھی کوئی خاص تیاری نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہلے سند کو کر دیں. میرا نہیں خیال کہ حکومت کی کوئی تیاری، اگر حکومت کی تیاری ہوتی تو حکومت کے وزیر کو پھر پبلک میں آ کے اپنی لانڈری پبلک میں نہیں لانی چاہیے تھی، کیبنٹ کے اندر لے کر جاتے، وہاں بیٹھ کر بات کرتے. اگر وہ سمجھتے حکومت کے اندر سے کوئی پازیٹیو بات نکل سکتی ہے، انہوں نے ایک پبلک ڈبیٹ شروع کروا دی، اور اس پبلک ڈبیٹ میں کوئی حامی ہے کوئی. لیکن اعجاز صاحب، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس پہ کیپٹلائز کرے گی، پی ٹی آئی کی بھی کوئی تیاری تو نہیں تھی ریسٹرکچرنگ کے اوپر اپنے دور میں بھی اور بطور اپوزیشن بھی. پی ٹی آئی کو صرف فی الحال یہ ان کی فیور میں جاتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ ہمیں کرنا چاہتے ہیں، پر کرنا کیسے ہے یہ ان کو بھی نہیں پتا، پہلے کیا ہونا چاہیے یہ پی ٹی آئی کو بھی نہیں پتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیاسی نااہلی ہے. اگر جہاں سے بھی یہ ڈیبیٹ آ رہی ہے ایٹ لیسٹ ان کی تیاری تو ہے، سیاستدانوں کی اس میں کوئی تیاری ہی نہیں ہے. بالکل تیاری نہیں ہے، اس میں سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، پہلے کابینہ میں ڈسکس کرنا ہوگا، پھر اتحادیوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوگا، پھر تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بہت بیٹھنا شکریہ ہوگا. اعجاز الحق صاحب، سربراہ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اب بات کرتے ہیں ملک میں چلتی ہوئی بحث جس کا تعلق نیو ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے ہے اور نئے صوبوں سے ہے. یہ ایک آن گوئنگ بحث ہے اور مستقل ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا اس کے اوپر بار بار بات کرتا ہے، نئے زاویوں سے اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ سسٹم اس کو سلو ڈوز کے تحت ایک پرسیپشن بنایا جا رہا ہے تاکہ ایک آہستہ آہستہ کنسنسس کریٹ ہو. اور یہ ایک شوق کے طور پہ بھی سسٹم کے پاس نہیں آنا چاہیے، بٹ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو لگتا ہے کہ کریٹ کیا جا رہا ہے. کیا وہ سکسیزفلی ہو رہی ہے نہیں، کیا اس کی تیاری امپریسو ہے؟ محمد علی دورانی صاحب سے اس پہ بات کریں گے. سابق وفاقی وزیر ہیں، سینئر سیاستدان ہیں. بہت شکریہ دورانی صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کریں. کیا واقعی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقتدرہ کا ایک دباؤ موجود ہے جو صوبے یا ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بحث چل رہی ہے؟ کل ڈان نے بھی اس حوالے سے تفصیل سے لکھا. آپ ایک طویل عرصے سے سیاست کر رہے ہیں، آپ کے پاس خبر ہوتی ہے انٹینسٹی کیا ہے، کیونکہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں لے رہا کہ اس کو شروع کس نے کیا ہے. کیا ہم ایکچولی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ میک ہو گیا اور کچھ ہی دن یا پھر کچھ دنوں میں یہ بحث ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے، میں ہی وہ فرد ہوں جس نے فرسٹ ٹائم پاکستان میں انتظامی بنیاد کے اوپر نئے صوبوں کی بات کی تھی، اور اس سے متعلق پورا ریشنل جو تھا، لاجک اور انٹرنیشنل جو اس کی انٹرنیشنل پریکٹسز تھی، یہ سب چیزیں جو ہے یہ میں نے بیان کی تھی، اور پورا ایک ورکنگ پیپر بنا کے 2008 میں میں نے پبلک میں بھی پیش کیا تھا، میڈیا کے سامنے بھی پیش کیا تھا، اور اس میں بہاولپور صوبے کی بحالی، جنوبی پنجاب صوبے کی بات کی تھی،
اور اس کے ساتھ ہی پھر ہزارہ والوں کے ساتھ ایک کولیبوریٹڈ ہم نے موومنٹ چلائی تھی، اور پھر ہم نے ان تینوں صوبوں کی مشترکہ تحریک بھی چلائی تھی. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس کو سندھ کے نیشنلسٹوں نے بھی سپورٹ کیا تھا، بلوچستان کی قیادت نے بھی کیا تھا، اور KPK کی قیادت نے بھی اس کو سپورٹ کیا. اور یہ ایک کنسنسس پیدا ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر 9 مئی 2012 کو آفٹر اے کیمپین آف اباؤٹ 4 ایئرس تمام پولیٹیکل پارٹیز نے پنجاب کے اندر یونینیمسلی جنوبی پنجاب صوبہ اور بہاولپور صوبے کی بحالی کا مطالبہ کیا، تمام. اور یہ اکراس دی بورڈ یونینیمسلی یہ ریزولوشن پاس ہوا تھا پنجاب کے اندر، اور پھر سملرلی KPK میں بھی ہوا. اور یہ جب ہو گیا تو 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کا بننا مرکز کے لیے مینڈیٹری تھا اگر صوبے نے کر. لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ نیشنل الیکشنز آ گئے، اور ان الیکشن کے دوران تو اس کا نعرہ لگتا رہا، اور الیکشن کے بعد وہی کچھ ہوا کہ نیشنل لیڈرشپ نے اس کو ہیوائے کر کے پیچھے چھپا دیا اور پھر روک دیا، اور آج 14 سال تک یہ مطالبہ جو ہے یہ رکا ہوا ہے. اب آپ کے ڈائریکٹ آج کی ڈیٹ پہ آ جاتے ہیں. اب یہ ہوا ہے کہ جو سسٹم کے اندر جو اس وقت پرابلمز آ رہی ہیں، جو سسٹم کے ملک کے اندر جو نظام اس وقت چل رہا ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، اس چیز کا احساس جو ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہو رہا ہے. اور وہ تمام فورسز جو ملک کے لیے سوچتی ہیں اور اپنے ذاتی مفاد سے آگے بڑھتے ہوئے وہ اس کام کو دیکھتی ہیں، وہ ساری اس نتیجے پہ پہنچی ہیں. لیکن دورانی صاحب میں آئی ووڈ لائک ٹو ہولڈ یو ہیئر، اور بھی سوال آپ سے کرنے ہیں. رانا سلاؤ ریسنٹلی کہا کہ مقتدہ ایسی مجھے نہیں لگتا ایسی کوئی سوچ رکھتی ہے، ہم سے تو اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ جو ایک مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن ہے جس کی بیس پہ کچھ سیاسی شخصیات خود بات کر رہی ہیں، تو کیا ان سے بات کر کے یہ بحث شروع ہونی چاہیے تھی، یا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی مینڈیٹری ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ اس طرح کا اقدام اٹھانا، تو کسی خاص کیمپین کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہونا چاہیے ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. واٹ از لیفٹ دیٹ از ناٹ بینگ ڈسکسڈ؟ کنفیوژن کہاں آ گئی ہے فی الحال اب تک؟ دیکھیں، کنفیوژن اس وقت 2 ایشوز پہ ہے. جو اس وقت جو لیٹسٹ ایک ڈیمانڈ آئی ہے یا ایک پرپوزل آئی ہے، اس کے اندر 28 صوبوں کی بات ہو رہی ہے، 32 صوبوں کی بات ہو رہی ہے، یا زیادہ کی بات ہو رہی ہے. اور اس کا جو ٹیکنیکل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ صوبے کا جو آئینی پروسیس ہے بننے کا وہ راؤٹ ہوتا ہے پروونشل اسمبلی کی 2/3 میجورٹی سے، اور پھر نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اوپر سے. تو اس وقت ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ آیا اس کو کسی ایگزیکٹو طریقے سے بنایا جائے، کسی پرانے ریفرینڈم کے ماڈل سے بنایا جائے، کسی اسٹیبلشمنٹ بیک پش کے ذریعے بنایا جائے، یا اس کو پولیٹیکل پروسیس بنایا جائے. تو میری اس کے سلسلے میں یہ رائے ہے کہ صوبے بننا پاکستان کی ضرورت ہے، صوبے بننا پاکستان کے عوام. دورانی صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت جو کچھ آپشنز آپ نے بھی دی ہیں اور کچھ آپشنز کا ذکر گورنمنٹ بھی کرتی ہے، ایک تو یہ کہ صوبے بنائے جائیں، دوسرا یہ کہ نئے یونٹس بنائے جائیں، اور تیسرا بلدیاتی نظام کو بہتر کیا جائے. یعنی ایسا بلدیاتی نظام ہو جو کہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن اس کو حاصل ہو، کوئی وزیر اعلیٰ اس نظام کو سائڈ لائن نہ کر سکے. ان 3 میں سے پریکٹیکل آپشن کون ہے؟ اور ایک ضمنی سوال یہ کہ ایسا کون سا آپشن ہے جس کو بغیر بڑے پیمانے کی ریسٹرکچرنگ کے عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے جو ایک بات میں پہلے ایک پرنسپلڈ بات کہہ دوں کہ پاکستان کا سسٹم 1954 سے جو ہے آج تک، یا ایون پاکستان بننے سے آج تک جو ہے وہ ایسا نظام ہے جو ایک ٹانگ پہ چل رہا ہے. مطلب اگر اس کو لنگڑا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس پورے سسٹم کے اندر اب اقتدار کا اختیار تو ہے لیکن عوام کا اختیار ہے. اور میرا پوری دنیا کی سامنے مثال پیش کر سکتا ہوں جہاں جمہوری حکومتیں ہیں یا نہیں ہیں، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر بلدیاتی ادارے نہ ہوں. لہٰذا اس سے پہلے میں تو ریکارڈ پہ ہوں کہ میں نے ہمیشہ مطالبہ کیا ہے کہ بلدیاتی ادارے بننے چاہیے، اور اس
इस कंपल्शन के साथ बनने चाहिए कि कौमी, सूबाई और बल्दियाती इंतखाबात बैक वक्त हों, एक ही मुद्दत के लिए हों, और इसके अंदर जो अख्तियारात हैं बल्दियाती इदारों के, उन्हें मुतय्यन होना चाहिए। और ये एक और इश्यू जो है इसके साथ ही चल रहा है कि 18वीं तरमीम के बाद जब आपने 57% शेयर सूबों का दिया, मैं फिर उस वक्त जो कि पार्ट ऑफ पार्लियामेंट था, मैंने दुरानी साहब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये तो एक अलग सोच है कि ये जितनी बड़ी एक्सरसाइज है इलेक्शन की, जिस भी लेवल पे वो एक वक्त में हो, लेकिन जो प्रोविंशियल असम्बली से पास करवाना इस अप्रोच को, क्या वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा? क्योंकि ये तो तय है कि जब नए सूबे बनेंगे तो वोट बैंक टूटेगा, बड़ी सियासी जमातें ये नहीं चाहेंगी, तो फिर वो एक कैसी हर्डल, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखें, अगर तो ये कोई ड्राइंग बोर्ड से सजेशन आएगी तो फिर तो इसके ऊपर एक रिएक्शन हो सकता है। अगर ये ऑर्गेनिक डिमांड होगी तो फिर बड़ी पार्टियों को अपना वोट बचाने इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि कोई बड़ी पार्टी का लीडर आ जाए और बहावलपुर में आके कहे कि मैं सूबा नहीं चाहता, कोई बड़ी पार्टी का लीडर आ जाए हजारा में आके कहे कि मैं सूबा नहीं बनने दूंगा। ये जो सारी चीजें हैं ये इसलिए है कि जहां पर पब्लिक की अवेयरनेस मौजूद है, और मेरा तो इसके बारे में ये सजेशन है कि अगर ये 3 सूबे पहले बना दिए जाएं, इसके बाद एक ऑर्गेनिक डिमांड होगी। और इंडिया की मिसाल ठीक है, बिल्कुल, और ये बड़ा अंडरस्टैंडेबल है दुरानी साहब के जो इस हवाले से पुराना मुतालबात रहे हैं, जैसे आप भावलपुर की बात करें, अगर उनको पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट किया जाए तो शायद इस पे ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और सवाल ये कि नेचुरली इस बहस में पीटीआई को जो पॉलिटिकल मौक़िफ़ रहा है वो इसको सपोर्ट करता है। पीटीआई इससे कैसे फ़ायदा उठा सकती है? क्योंकि जो चीज़ें कन्वे हो रही हैं फ़िलहाल, नए सूबे या यूनिट्स बनाए जाएँ, इमरान खान इस चीज़ के हामी रहे हैं। ये शाह फरमान ने भी अपने एक इंटरव्यू में कल कहा था, और ये उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान हमेशा इसको सपोर्ट करते रहे हैं और इसीलिए उनका पहले सेक्रेटरीट भी बना जनूबी पंजाब में, लेकिन वो भी खैर ये नहीं कर पाए। तो पीटीआई इसको कैपिटलाइज कैसे कर सकती है, और अपनी क्या ये पीटीआई के पास मौका है अपनी सिस्टम में जगह बनाने का? बिकॉज सिस्टम इज़ री अप्रोचिंग। क्या पीटीआई भी री अप्रोच कर सकती है? क्योंकि आप इस वक्त मुज़ाकरात पे भी काम करते रहे हैं और आप सूबों की डिबेट में भी आगे हैं। देखिए, मैं तो इसके बारे में बिल्कुल आपको ब्लैंक नहीं बता सकता हूँ कि पीटीआई के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इसको सपोर्ट, नून के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इसको सपोर्ट करे। पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की हद तक एक डिफरेंट माहौल बनाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन वो भी कोई उसके लिए कोई बहुत वाइज इकदाम नहीं होगा कि वो बिल्कुल इसका एक डिटरेंट बन के खड़ा हो जाए, क्योंकि उनके अकाउंट में पहले भी कुछ ऐसे इकदाम थे जो आज क्वेश्चन हो रहे हैं। काला बाग डैम की मुखालफत करना, हर नहरों की मुखालफत करना, और उन इक़दामात की मुखालफत करना जिनके अंदर पब्लिक। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब ज्वाइन कर रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ जो बाकी सियासी जमातें हैं उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगी, और इस वजह से भी नहीं होगी कि क्योंकि ये सियासी जमातें नए सूबे या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने के आइडिया के अलावा कभी किसी और मुतबादिल सपोर्ट सिस्टम को भी सामने नहीं लेके आई। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। नए सूबों या यूनिट्स के हवाले से इकॉनमी का एंगल भी ज़रूरी है, क्योंकि ये तजावीज़ आ तो रही हैं, और अगर ऐसा हो गया तो क्या पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, मईशत बेहतर हो जाएगी, जीडीपी ग्रोथ ठीक हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। और एक दलील ये दी जाती है कि जिस तरह इन यूनिट्स को बनाया जाएगा, अखराजात में इजाफे के बजाय इनमें कमी होगी। और एक ओपिनियन ये भी है कि अगर ये बनाए जाते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान के पास वो फाइनेंशियल हायरार्की ही नहीं है जिससे ये समझा जा सके कि बनेंगे कैसे। इस पर तफसील से बात करने के लिए अशरफ मलखम मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इकॉनमी पे एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, आप ज्वाइन करें। जब नए यूनिट्स या सूबों की बात होती है तो एक तासर दिया जाता है, बल्कि खबर ये भी है कि जब ज़्यादा यूनिट्स बनेंगे तो अखराजात कम होंगे, हाई कोर्ट्स के जजेस की तादाद कम की जाएगी, सरकारी मुलाजमीन की आसामियाँ कम की जाएंगी, असम्बलियों के अखराजात कम होंगे। ये एक आर्ग्यूमेंट है, आता है विदाउट प्रिपरेशन। अब तक आप गुज़िश्ता कई सालों से इकॉनमी कवर कर रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है, और ये हम एज्यूम कर रहे हैं, या ये इतना आसान है कि ऐसा ही होगा और इसको समझा जा सकता है बगैर किए? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। बहुत अहम चीज़ है
لیکن دیکھنے کی چیز ہے صوبوں کی تجویز کہاں سے آئی ہے, کس نے دی, کس آفیشیل پلیٹ فارم پہ ہوئی ہے, ابھی تک کہیں آفیشیلی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ باتیں, دوسری چیز ہے صوبے بننے ہیں, بنانے کی بات بہت دیر سے ہو رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے, اور بہت کیٹیگریکلی میں آپ کو بتاتا ہوں, نئے صوبے بنانے کا مطلب قطعاً اس ملک کی بہتری نہیں ہے, قطعاً گورننس میں بہتری لانا نہیں ہے, قطعاً اخراجات کام کرنا نہیں ہے. اس کے مقصد اگر ہیں تو کچھ اور ہی ہے. اگر آپ نے صوبے بنانے ہیں جس کا واضح طریقہ کار ہے, ایک تو پہلے اس کو ڈسکس کریں مختلف فورم سے, مختلف تھنک ٹینکس پہ بحث کروائیں, ڈسکشن کروائیں, مختلف سیاسی پارٹیوں سے بات کریں, آفیشلی بلا کے کریں. پھر اگر صوبے بننے ہیں تو ہر صوبے کی اسمبلی نے اس کو آئین و قانون کے مطابق 2/3 اکثریت سے اس کے حق میں ووٹ کرنا ہے. کیا یہ سارا کچھ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. کم از کم 2 صوبوں کو تو میں فار شور کہتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے. کراچی اور کے پی سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ قرارداد پاس نہیں ہو سکے گی. اگر یہ نہیں ہو سکے گی, کل رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ابھی تک آفیشلی کسی سطح پہ کسی طرف سے کسی بھی ذریعے سے کوئی تجویز نہیں ہے کہ صوبے بننے چاہیے. تو یہ بحث کیوں ہے؟ کون بحث کروا رہا ہے؟ جو بحث کروا رہا ہے اس کو کسی فورم پہ جا کے اس کو لے کے جانا چاہیے, کسی سرکاری میٹنگ میں ڈسکس کرنا چاہیے, کسی سرکاری کیبنٹ میں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. اس کے بغیر تو ایک لا حاصل گفتگو ہے جو ابھی تک ہو رہی ہے, ہر بندہ پاکستان میں کر رہا ہے. مجھے ایک پرانی یاد آتی ہے, جب جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا تو جب ملک کے حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگتے تھے وہ کالا باغ ڈیم کی بات کر دیتے تھے. کالا باغ ڈیم پہ کوئی ایک فائل, کوئی سمری, کوئی تجویز کسی فورم پہ ڈسکشن نہیں ہوتی تھی. میڈیا ڈیبیٹ شروع ہو جاتی تھی, اخباروں میں بیانات شروع ہو جاتے تھے, کے پی سے سندھ سے اس کے خلاف اسٹیٹمنٹس آنے لگ جاتی تھی. لگتا تھا سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے کالا باغ ڈیم بننا ہے یا نہیں بننا. اشرف صاحب یہ بتائیے گا, یہ آپ نے بات کی ہے کہ پہلے بحث ہو یا پہلے لیجسلیشن ہو, میں آپ سے پلیز یہ نہیں جی, پہلے اس کو مختلف تھنک ٹینکس کے حوالے کریں, مختلف سیاسی پارٹیز کو بلا کے, مختلف جو گورننس میں بہتری والے لوگ ہیں جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر ڈیزائن کرتے ہیں ان سے بلا کے مختلف فورم پہ اس کی ڈسکشن کریں کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, کیا یہ پاکستان کے لیے فیزیبل ہے یا نہیں ہے, سود مند ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد اس کو تجویز کی شکل میں کسی سیاسی کیبنٹ کے سامنے رکھیں, اس کو قومی اسمبلی میں لے کے آئیں, اس کو صوبائی اسمبلی میں لے کے جائیں, اس پہ پراپر ڈسکشن ہو. ڈسکشن کے بعد اسمبلی, خاص طور پر یہ صوبوں کو اپنے زیادہ صوبے بنانے ہیں, اس کی صوبائی اسمبلی سے اس پہ ووٹ لینا ہوگا. ووٹ کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. کیا آپ سندھ سے یہ 2/3 ووٹ لے سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں لے سکتے. کیا کے پی سے 2/3 ووٹس لے سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں لے سکتے. کیا پنجاب سے 2/3 ووٹس لے سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں لے سکتے. تو آئینی طور پہ جب ایک چیز ممکن ہی نہیں ہے پھر تو ڈنڈے کا زور رہتا ہے, تو ڈنڈا جہاں وہاں. لیکن اشرف صاحب اس میں 2 چیزیں ہیں, مجھے سوال کرنے کا موقع دیجیے گا. 2 چیزیں ہیں, کیا نئی قانون سازی کے تحت صوبوں کا اختیار واپس لے لیا جائے اور پھر جو کرے وفاقی گورنمنٹ کرے؟ ایک یہ اس کا جواب دیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ پہلے بحث ہو پھر تجویز کی صورت میں جو سامنے جائے, تو سر یہ جو ہو رہا ہے یہ بحث ہی تو ہو رہی ہے, اکیڈیمیا اور میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے. کیا یہ ٹھیک نہیں ہے, کیا یہ بہنگم ہے؟ اس بحث کو کون آن کرتا ہے, کون کروا رہا ہے؟ کوئی ادارہ آن کرے نا, کوئی کسی سطح پہ سم پارٹیز کی اونرشپ لے کے اس پہ ڈیبیٹ کرائے. اب جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے کون کروا رہا ہے؟ جسٹ میں اور آپ سنا کے ہیر سے پہ ڈسکشن لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر کوئی ادارہ پاکستان کا آفیشیل, ان آفیشیل, این جی او, کوئی تھنک ٹینکس پاکستان ہے, بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں, کسی سطح پہ کسی نے آن کیا ہے اس کو کہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کروا رہے ہیں. ایک ایس ڈی پی والوں نے ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ کروائی تھی, اس میں سیکنڈ. اشرف صاحب آپ خود اسلام آباد میں ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایس ڈی پی آئی جو عابد سلیری صاحب ہیڈ کرتے ہیں, انہوں نے ایک بڑا زبردست پریسٹیجیس پینل بنایا. مالک صاحب آتے ہیں, ہمارے کچھ کولیگز ہیں, میاں عامر صاحب ہیں وہاں پہ, ایم کیو ایم کے پولیٹیشینز ہیں, دانیال چودھری ہیں. تو اچھے لوگ جو اس پہ بات کر رہے ہیں وہ ایس ڈی پی آئی نے آرگنائز کروایا ہے. تو میں ایک سوال میں الٹا پوچھتا ہوں, میں آپ سے الٹا پوچھتا ہوں, کیا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا لیڈرشپ, سینئر لیڈرشپ میں بندہ تھا؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کا سینئر لیڈرشپ میں کوئی بندہ تھا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کا سینئر لیڈرشپ میں کوئی بندہ تھا؟ کیا پاکستان عوامی نیشنل پارٹی کی, پاکستان کی بہرحال ایک اہم پارٹی ہے, صوبوں کے مسئلے پہ بہت ڈسکشن کرتی ہے, اس کا کوئی سیاسی لیڈر اس میں تھا؟ کیا مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کا سینئر لیڈر اس میں کوئی موجود تھا؟ آپ مجھے جواب دیں. آپ سینئر لیڈرشپ کا جب اگنور کریں گے تو پھر جو مرضی کرتے رہیں. لیکن who would justify the fact کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں؟ سر اس میں ریفرینڈم کو بھی سائڈ پہ رکھیں, لیجسلیشن کو بھی,
آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو نیت عوام کی بہتری ہے، اگر تو نیت اس سے گورننس کا ماڈل بہتر کرنا ہے، پھر تو اس کو ضرور ہونا چاہیے. اگر اس کا مقصد کچھ اور ہے کہ پنجاب کو ویک کرنا ہے، سندھ کو ویک کرنا ہے، اس کا جو میجورٹی ووٹ ہے اس کو ہم نے کس طرح کیسے ختم کرنا ہے، جو پرپز مجھے لگتا ہے نیت وہی ہے، پھر اس لاحاصل بحث کا کیا فائدہ؟ کیوں آپ مزید نقصان پہنچا رہے ہیں؟ جو پہلے سے سسٹم چل رہا ہے، اس وقت جو 4 صوبائی حکومتیں بنی ہوئی ہیں، کہ آج وہ 4 صوبائی حکومتیں کبھی انڈیپینڈنٹ کام کرنے کی ان کو اجازت ملی ہے؟ نہیں ملی. جب کام کرنے کی انڈیپینڈنٹلی ان کو اجازت ہی نہیں ملی تو اب اس کو نظام کو فیل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اشرف صاحب، ابھی یہ میں بیان سن رہی تھی خالد مقبول صدیقی صاحب کا، انہوں نے کہا کہ پہلے لسانی بنیادوں پہ صوبے بنائے گئے، یہ ان کی سوچ ہے. دورانی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بھاولپور والے مطالبے سے شروع کریں، جو پہلے رہتے ہیں ان کو بنائیں، پھر نیچرلی بات اس کے اوپر آ جائے گی. اعجاز الحق صاحب نے کہا جیسے نہریں نہیں بنی ویسے صوبے بھی نہیں بنیں گے. میں نے کل کہیں کسی ریکارڈنگ میں کہا ہے، پوڈ کاسٹ میں کہا کہ میں کیٹیگوریلی کہتا ہوں یہ صوبے کسی قیمت نہیں بن سکتے. آج آپ کے پروگرام میں کہہ سکتا ہوں موجودہ سیٹ اپ میں، موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے یہ صوبے کسی صورت نہیں بن سکتے. بنا کے دیکھ لیں، ابھی تک سندھ بھٹو کا قتل نہیں بھولا. اگر آپ سندھ کو تقسیم کریں گے، یہ سندھ بھٹو کا قتل نہیں ڈیڈلی ہو بھولا. سکتا ہے اشرف ملکم صاحب؟ جی پلیز بولیے، میں سن نہیں کیا سکتا. یہ اتنا ڈیڈلی ہو سکتا ہے جیسے آپ مثال دے رہے ہیں؟ میری بات پوری ہونے دیں. ابھی تک سندھ نے ذوالفقار علی بھٹو کا قتل نہیں بھولا. ان کو قتل کیا گیا تھا باقاعدہ، میں نہیں کہتا پھانسی دی گئی. اس کا جواب یہ ہے پچھلے 2008 سے جب سے الیکشن ہوئے ہیں، آپ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہرا سکے ہیں؟ نہیں ہرا سکے. ان کے مقابل کی قوت وہاں پہ ہے، کسی کو ووٹ ملتا ہے؟ نہیں ملتا. اگر اس قتل کو انہوں نے نہیں بھولا، کل سندھ والے کتنے سندھ دھرتی ہماری ماں ہے، ماں کون تقسیم کرتا ہوتا ہے؟ اگر آپ ان کی مرضی کے خلاف وہاں تقسیم کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی وہاں کی سیاست سے فارغ ہو جائے گی، ساری کی ساری سیاست چل کے نیشنلسٹوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، پھر اللہ لائی ہوگی، پھر ہم اور بیٹھ کے دعا ہی مانگ سکیں گے. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات تھی، ایم کیو ایم کا بڑا پرانا جائز مطالبہ ہے کہ سندھ کو مناسب حقوق، میں نے سندھ کہہ دیا کہ کراچی کے لوگوں کو، اربن لوگوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، مناسب نوکریاں نہیں ملتی ان کو، جو این ایف سی میں سے فنڈ ہیں وہ نہیں ملتے، وہاں پہ لوکل گورنمنٹس کو امپاور نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، بالکل درست بات ہے، اب کرے کراچی کی لوکل گورنمنٹ کے امپاور. لیکن ایک خوف جو سندھ میں ہے، اگر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ تقسیم ہو گیا تو ایم پی ایم کا چیف منسٹر بن جائے گا. اس خوف سے ڈر کے سارا سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا ہے. آپ اس ووٹ کو نامنتشر کریں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ اشرف ملکم صاحب پروگرام میں جوائن کرے تھے. ایک یہ بھی مثال دی جاتی ہے کہ انڈیا میں 28 یونٹس ہیں، ایران کی مثال دی جاتی ہے، ٹرکی کی کہ وہاں 81 یونٹس ہیں. ان سب ممالک نے وقت کے ساتھ ساتھ ریسٹرکچرنگ کی اور ان کو فائدہ بھی ہوا اور ڈفرینٹ فیزز میں کام کیا، لیکن جو ان کے انٹرسٹ تھے وہ بھی تبدیل ہوتے گئے. ایسا نہیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے یا کسی گروپ نے اپنے مفادات کو ایگو بنا لیا ہو. تو اگر اتنی فلیکسیبلٹی سے گروپس اور پولیٹیکل پارٹیز سے بات کریں گے تو ضرور یہ ہو سکتا ہے. لیکن جیسے اشرف ملکم صاحب کہہ رہے تھے کہ جو آپ کا ہارڈ کور سٹانس ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا، جس کی وجہ سے وہ پولیٹیکل پارٹی زندہ ہے، وہ ایسا کیوں ہونے دے گی؟ کیونکہ اس نے ماضی میں بھی نہیں ہونے دیا. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.